यसअलूनका अनिर्रूह कुलिर्रूह मिन अम्रे रब्बी। किताबुर्रूह, रूह का इंसाइक्लोपीडिया। तालीफ इमाम इब्न क़य्यम रहिमहुल्लाह। तर्जुमा मौलाना अब्दुल मजीद सिद्दीकी। 7वां हिस्सा अज़ाब कब्र, कब्र की तंगी और कुशादगी। कब्र दोज़ख का घड़ा या जन्नत का बाग और कब्र में मुर्दों का हिसाब के लिए बैठना। जो लोग अज़ाब कब्र, उसकी तंगी और कुशादगी और इस बात के कि कब्र या तो जहन्नुम का घड़ा है या जन्नत का बाग और कब्र में मुर्दे के बैठने के कायल नहीं, उन्हें हम क्या जवाब दें? क्योंकि वो कहते हैं कि जब हम कब्रें खोल कर देखते हैं तो वहाँ ना अंधे और गूंगे फरिश्ते देखते हैं जो लोहे के हथौड़ों से मुर्दे को मार रहे हों, ना वहाँ सांप व अजदहे नज़र आते हैं और ना वहाँ आग ही भड़कती दिखाई देती है, बल्कि लाश में कोई तब्दीली नहीं पाते। और अगर मुर्दे की आंख पर पारा और सीने पर राई रख दे तो फिर भी उसे इसी हालत सुकून में पाते हैं। इसी तरह कब्र की तंगी और कुशादगी मुशाहिदे के ख़िलाफ़ है। कब्र जितनी खोदी जाती है, जब इसे खोद कर देखते हैं तो इतनी ही पाते हैं। फिर रंग कब्र में मुर्दा और फरिश्ते और मानूस या गैर मानूस शक्ल वाले अमल कैसे समा सकते हैं? इसी तरह बिद्दती और गुमराह लोग कहते हैं कि जो बात अकल और मुशाहिदे के तकाज़ों के ख़िलाफ़ हो वो यकीनन गलत है। हम देखते हैं कि फांसी के तख्ते पर कभी मुद्दत तक लाश लटकी रहती है, ना उससे सवाल जवाब होता है, ना उसमें हरकत पाई जाती है और ना उसका जिस्म आग से जलता है। फिर जिसको दरिंदे खा गए या परिंदे हज़म कर गए और उनके अज्जा दरिंदों के पेटों, परिंदों के पोटों और मछलियों के मेदों में हज़म होकर बिखर गए, या जिन्हें जलाकर उनकी राख हवा और या समंदर या नहरों में बहा दी गई, तो उन अज्जा से जबकि वो जुदा जुदा होकर गुम हो गए किस तरह सवाल होता है। इसके सामने किस तरह फरिश्ते आते हैं। इसकी कब्र किस तरह जहन्नुम का घड़ा या जन्नत का बाग बनती है और किस तरह उसे पकड़ती है। हम इस सिलसिले में कुछ बातें बयान करते हैं जिनसे उन तमाम एतराज़ात का जवाब मिलता है। चंद ज़रूरी बातें। पहली बात यह है कि अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम ने ऐसी ख़बरें नहीं दी जिन्हें अक्ल मुश्किल से समझती हो और यकीनी तौर पर उन्हें नामुमकिन जानती हो, बल्कि उन्होंने दो किस्म की ख़बरें दी हैं। कुछ तो ऐसी ख़बरें हैं जिन्हें अक्ल सलीम और फ़ितरत मुस्तकीम भी मानती है और उसकी सच्चाई की गवाही देती है, और कुछ ऐसी हैं जिनका इदराक मुजर्रद अक्ल नहीं कर सकती। मसलन आलम गैब की ख़बरें, बरज़ख व क़यामत की तफसीलात और अज़ाब व सवाब की जुज़ियात वग़ैरह। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की दी हुई ख़बरें हरगिज़ अक्लों के नज़दीक नामुमकिन नहीं। जिस ख़बर के मुताल्लिक़ ये ख़याल हो कि ये अक्ल के नज़दीक नामुमकिन है, वो दो बातों से खाली नहीं। या तो वो झूठी ख़बर है, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की दी हुई नहीं बल्कि उनकी तरफ मंसूब कर दी गई है, या अक्ल बद है जो एक शैतानी शक को माकूल सरीह समझ रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया, व यरल्लज़ीना ऊतुल इल्मा इलल आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब के पास से उतरा है उसी को इल्म वाले सच समझते हैं और वही गालिब और खूबियों वाले अल्लाह की राह की तरफ रहनुमाई करता है। फरमाया, अफ़मन यालमु अन्नमा इलल आया, क्या फिर वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी हुई बातों को सच समझता है एक अंधे की तरह है। फरमाया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब इलल आया, जिनको हमने किताब दी है वो इन बातों से खुश होते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी हैं और कुछ बातों का इनकार करती हैं। ज़ाहिर है कि जहन मुश्किल बातों से खुश नहीं होते। फरमाया, या अय्युहन्नास कद जाअतकुम मौइज़ा इलल आया, लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब के पास से नसीहत और दिलों की शफा आ गई है और वो मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। आप फरमा दें कि लोगों को अल्लाह ताला के इनाम और रहमत पर खुश होना चाहिए। ज़ाहिर है कि मुश्किल में
نہ تو شفا ہے، نہ ہدایت و رحمت ہے، اور نہ اس سے خوش ہوا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ اس قسم کے شکوک اسے ہوتے ہیں جس کے دل میں ایمان کی جڑیں نہیں ہوتیں اور جس کے اسلام پر قدم نہیں جمے۔ اسی وجہ سے اس کا دل ڈاواں ڈول ہوتا ہے اور حیرت و شک میں پڑا رہتا ہے۔ دوسری بات، بغیر کمی بیشی کے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایسا مطلب نہیں لینا چاہیے جسے وہ برداشت نہ کر سکے یا اس سے وہ مطلب نکلتا نہ ہو۔ اس اصول کو چھوڑنے سے، اس سے ہٹنے ہی کی وجہ سے لاتعداد غلطیاں اور گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں، بلکہ الٹی سمجھ ہی تمام بدعتوں اور گمراہیوں کی جڑ ہے، اور اصول و فراء میں ہر غلطی کی ضامن ہے، خصوصی طور پر جب کہ اس کے ساتھ بدنیتی بھی ہو۔ کبھی اتفاق سے کچھ مسائل میں بڑے لوگوں کی طرف سے الٹی سمجھ کا ظہور ہوتا ہے، جب کہ ان کی نیت اچھی ہوتی ہے اور عقیدت مندوں کی نیت اچھی نہیں ہوتی، اور مسئلہ کچھ سے کچھ سمجھ لیا جاتا ہے اور دینداروں کی مٹی پلید ہوتی ہے۔ قدریہ، مرجئہ، خارجی، رافضی، معتزلہ اور دیگر تمام فرقوں کو اسی چیز نے گمراہ کیا ہے اور ان کے ہاتھوں میں آ کر دین کی مٹی پلید ہوئی۔ ان لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ علیہم کی سمجھ سے فائدہ نہیں اٹھایا اور نہ اس کی طرف دھیان دیا۔ مثالوں کی کثرت کی وجہ سے ہم نے مثالیں نہیں دیں، ورنہ 10,000 سے بھی زیادہ مثالیں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ آپ شروع سے لے کر آخر تک قرآن حکیم پڑھ جائیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ ان گمراہ فرقوں نے کہیں بھی قرآن پاک کو شارع علیہ السلام کی مراد کے مطابق نہیں سمجھا۔ قرآن حکیم کو صحیح طور پر وہی سمجھے گا جو پہلے لوگوں کے خیالات معلوم کرے، پھر انہیں قرآن پاک پر پیش کرے، لیکن جو الٹا معاملہ کرے کہ شرعی مسائل لوگوں کی رائیوں پر پیش کرنے لگے اور ان سے حسن ظن کی بنا پر دینی مسائل کو ان کے خیالات کے موافق بنانے کی کوشش کرے، وہ ہدایت سے دور جا پڑے گا۔ ایسے مقلد کو اس کے خیالات پر چھوڑ دیجیے۔ الحمدللہ، اللہ نے اس بیماری سے آپ کو بچا لیا۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے 3 ہی گھر بنائے ہیں، دنیا، برزخ اور آخرت، اور ہر گھر کے مخصوص احکام بنائے ہیں اور انسان کو جسم و روح سے مرکب فرمایا ہے۔ دنیا کے احکام اجسام پر جاری ہوتے ہیں اور روحیں ان کے ساتھ تابع ہیں، اسی لیے احکام شرعیہ اقوال و افعال پر جاری ہوتے ہیں، دلی خیالات پر نہیں، اور برزخ کے احکام روحوں پر جاری ہوتے ہیں اور جسم ان کے تابع ہوتے ہیں۔ غور کرو، جیسے دنیاوی احکام میں روحیں اجسام کے تابع ہیں اور اجسام کی خوشی و تکلیف کا تمہیں احساس ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اسباب کا براہ راست اجسام ہی سے تعلق ہے، اور جسموں کے واسطے کے ساتھ ارواح بھی متاثر ہوتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح برزخ میں راحت و تکلیف کا تعلق براہ راست ارواح سے ہوتا ہے اور ارواح کے واسطے جسموں کو ہوتا ہے۔ دنیا میں اجسام ظاہر ہیں اور ارواح پوشیدہ، جسم روحوں کی قبریں ہیں، اور برزخ میں روحیں ظاہر ہیں اور اجسام اپنی اپنی قبروں میں پوشیدہ اور گم۔ پس برزخ کے احکام براہ راست روحوں پر جاری ہوتے ہیں اور ان کے واسطے سے اجسام بھی متاثر ہوتے ہیں۔ بس اسی ایک نکتہ کو ذہن میں رکھو، تمام اعتراض ختم ہو جائیں گے۔ برزخ کا نمونہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ہدایت و مہربانی سے دنیا میں بھی برزخ کا ایک نمونہ دکھایا ہے، یعنی سونے والی کی حالت برزخ کا ایک نمونہ ہے، یعنی خواب میں جو خوشی یا تکلیف ہوتی ہے وہ براہ راست روح کو ہوتی ہے اور روح کے واسطے سے جسم بھی متاثر ہوتا ہے، اور کبھی یہ تاثیر اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ دیکھنے میں آ جاتی ہے۔ مثلاً کسی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اسے مار رہا ہے اور چیخ رہا ہے، جب جاگ گیا تو چوٹ کا نشان جسم پر موجود دیکھا، یا خواب میں دیکھا کہ میں نے کوئی چیز کھائی، پھر بیدار ہو گیا تو اس کا ذائقہ اب تک محسوس کر رہا ہے، بلکہ بھوک پیاس بھی جاتی رہتی ہے۔
کچھ دفعہ تو یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والا خواب ہی میں کھڑا ہو جاتا ہے اور بیدار شخص کی طرح مارتا پکڑتا اور دھکے دیتا ہے جبکہ وہ نیند میں ہوتا ہے اور ہر بات سے بے خبر ہوتا ہے، کیونکہ جب روح متاثر ہوئی تو اس نے جسم سے باہر آ کر جسم سے مدد مانگی، کیونکہ اگر جسم میں داخل ہو جاتی تو وہ جاگ جاتا اور ہر بات محسوس کرنے لگتا۔ پھر جب حالت خواب میں ایک ادنا قسم کے تجرد سے روح براہ راست متاثر ہونے لگتی ہے تو برزخ میں جبکہ اونچے درجے کا اور پورے تجرد پایا جاتا ہے۔ اول درجہ براہ راست روح متاثر ہوتی ہے اور اس کے تاثر سے جسم بھی متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ موت سے روح کا تعلق اجسام سے بالکل ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک گوں نہ گوں تعلق قائم رہتا ہے۔ بے شک جسم جوں کہ توں باقی ہوں یا ان کے اجزاء پراگندہ ہو کر مٹی وغیرہ میں مل کر دوسری شکلیں اختیار کر چکے ہوں، اور قیامت کے دن بغیر واسطے کے اجسام و ارواح دونوں متاثر ہوں گے۔ جب تم اس نکتے کو اچھی طرح سمجھو گے تو تمہیں خود بخود مندرجہ ذیل تمام اعتراضوں کا جواب سمجھ میں آ جائے گا، اور یہ بھی سمجھ جاؤ گے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تمام باتیں عقل سلیم کے مطابق اور سچی ہیں، اور الجھن غلط سمجھ اور کم علمی کی وجہ سے ہے۔ کیا یہ حیران کن بات نہیں کہ دو شخص ایک ہی بستر پر سو رہے ہیں، مگر ایک کی روح نعمتوں سے لطف اٹھا رہی ہے اور دوسرے کی روح دکھ دینے والے عذاب میں پڑی ہے۔ پھر دونوں جاگتے ہیں تو اپنے اپنے جسموں پر نعمت و عذاب کے نشانات دیکھتے ہیں۔ برزخ کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ چوتھی بات، برزخ و آخرت کے معاملات محسوس کرنے اور جاننے سے باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے برزخ و آخرت کے معاملات دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رکھے ہیں، ان تک حس و سمجھ کی رسائی نہیں۔ اس کی کمال حکمت کا یہی تقاضا ہے کہ مسلمانوں اور کافروں میں اور ماننے والوں اور نہ ماننے والوں میں فرق ہو جائے۔ دنیا ہی میں عمر کی آخری گھڑی میں سکرات کے وقت فرشتوں سے سابقہ پڑتا ہے اور دنیا سے جانے والا ہی انہیں دیکھتا ہے۔ فرشتے اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں، ان کے پاس جنت یا جہنم کا کفن اور خوشبو یا بدبو ہوتی ہے۔ یہ بیمار پرسوں کی دعا یا بد دعا پر آمین بھی کہتے ہیں، مرنے والے کو سلام بھی کرتے ہیں اور وہ انہیں جواب بھی دیتا ہے، اور اگر بول نہیں سکتا اور اشارہ بھی نہیں کر سکتا تو دل سے جواب دیتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض مرنے والوں کو سکرات کے وقت اہلاً و سہلاً و مرحبا، آئیے آئیے تشریف لائیے کہتے ہوئے سنا گیا ہے۔ ہمارے محترم استاد نے بتایا، پتہ نہیں آپ نے دیکھا تھا یا کسی سے سنا تھا کہ ایک مرنے والا کہہ رہا تھا، آئیے تشریف رکھیے۔ واقعہ خیر النساج۔ خیر النساج کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ نے موت کے وقت فرمایا کہ میں صبر کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت عطا فرمائے، تمہیں جو حکم ہے اس کے بغیر چارہ نہیں، اور میری عمر کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ پھر پانی مانگا اور وضو کرا اور نماز پڑھ کر فرمایا، اب تم رب کے حکم کی تعمیل کرو، یہ فرما کر فوت ہو گئے۔ عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کا واقعہ۔ روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جس دن رخصت ہونے والے تھے اس دن فرمانے لگے کہ مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ تیمارداروں نے آپ کو اٹھا کر بٹھا دیا، روک کر فرمایا کہ میں وہ ہوں جس نے تعمیل احکام میں لاپرواہی کی اور گناہوں میں سرگرمی دکھائی۔ یہ جملہ بار مکرر فرما کر کلمہ پڑھا اور سر اٹھا کر غور سے دیکھنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، امیر المومنین آپ اس قدر غور سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا، میں ایسی شکلیں دیکھ رہا ہوں جو انسان ہیں نہ جن۔ پھر جان جان آفرین کو سونپ دی۔ ابن ابی دنیا۔ سلمہ فرماتے ہیں کہ آپ کی موت کے وقت موجود تھا۔ آپ نے اشارے سے ہمیں باہر جانے کا حکم دیا، ہم سب باہر آ کر بیٹھ گئے، بس ایک خادم آپ کے پاس رہ گیا۔ اس وقت آپ اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ الی الآیہ، ہم نے یہ آخرت کا گھر ان کے لیے بنایا ہے جو دنیا میں بلندی نہیں چاہتے اور فساد نہیں مچاتے، اور اچھا انجام اللہ سے ڈرنے والوں کا ہی ہوتا ہے۔
بے شک تم نہ انسان ہو اور نہ جن۔ پھر غلام نے باہر آ کر ہمیں اندر جانے کو کہا۔ اب جو ہم اندر گئے تو آپ فوت ہو چکے تھے۔ محمد بن واسع کی موت کا واقعہ۔ فضالہ بن دینار کا بیان ہے کہ میں محمد بن واسع کی سکرات کے وقت موجود تھا۔ آپ اچانک فرمانے لگے، اے میرے رب کے ملائکہ، آؤ، ہر طرح کی طاقت و قوت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اس وقت مجھے بڑی پیاری اور مسحور کن خوشبو نے لپیٹ لیا۔ پھر آپ کی نگاہ پھٹ گئی اور فوت ہو گئے۔ جبکہ اس بارے میں بے شمار آثار ہیں، لیکن سب سے زیادہ بلیغ و مؤثر اور جامع یہ آیت ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ الآیہ۔ جب روح جسم سے کھینچ کر سینے میں آ کر اٹک جاتی ہے اور اس وقت تم حسرت بری نگاہوں سے دیکھا کرتے ہو اور ہم مرنے والے سے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم اسے دیکھتے نہیں، یعنی ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے تم سے اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں دکھائی نہیں دیتے۔ یہ دنیا کی آخری گھڑی ہے اور عالم برزخ کی پہلی گھڑی آنے والی ہے۔ اس وجہ سے مرنے والے سے پردہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا سے جانے والا جو چیز دیکھ رہا ہے وہ دنیا والوں کو نظر نہیں آتی۔ پھر فرشتہ ہاتھ بڑھا کر روح سے خطاب کرتا ہے اور اسے قبض کر لیتا ہے۔ تیماردار فرشتے دیکھتے ہیں اور نہ فرشتے کی بات سنتے ہیں۔ پھر جسم سے روح نکل آتی ہے اور سورج کی کرنوں کی طرح اس کی نور کرنیں اور مشک سے زیادہ مست کرنے والی خوشبو کی لپیٹیں لگنے لگتی ہیں۔ موجود رہنے والے نور کی کرنیں دیکھتے ہیں اور نہ انہیں خوشبو کی لپیٹیں آتی ہیں۔ پھر ملائکہ کی جھرمٹ میں روح آسمان پر چڑھتی ہے مگر کوئی ملائکہ کو نہیں دیکھتا۔ پھر روح واپس کر جسم میں غسل کو دیکھتی ہے اور کفن پہنائے جانے اور قبرستان کی طرف لے جائے جانے کا مشاہدہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جلدی سے لے چلو یا مجھے کہاں لے جا رہے ہو، لیکن اس کی آواز کسی کو بھی سنائی نہیں دیتی۔ پھر جب لاش قبر میں رکھ دی جاتی ہے، اس پر مٹی ڈال کر قبر بنا دی جاتی ہے تو یہ مٹی کا ڈھیر فرشتوں کو میت کے پاس آنے سے روک نہیں سکتا، بلکہ اگر چٹان تراش کر اس میں لاش رکھ کر اسے سیسا پلا کر بند کر دیا جائے تو بھی فرشتے لاش تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ اجسام کسفیہ سے ارواح لطیفہ آسانی سے پار ہو جاتی ہیں۔ فرشتے تو فرشتے، ان سے تو جن بھی پار ہو جاتے ہیں، بلکہ جیسے پرندے ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں اسی طرح فرشتے اجسام کثیفہ میں تیرتے پھرتے ہیں۔ قبر کی کشادگی۔ قبر کی کشادگی روح کے لیے بالذات ہے اور بدن کے لیے بواسطہ روح کے ہے۔ عالم برزخ کے واقعات روح پر سیدھے جاری ہوتے ہیں اور بدن پر بواسطہ روح کے۔ بظاہر لاش قبر میں دو ہاتھ جگہ میں ہوتی ہے جبکہ قبر تک فراخ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر قبر کو کھول کر دیکھا جائے تو لاش اپنی حالت شکل پر بدستور نظر آتی ہے، مگر قبر میت کو اس طرح دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر آ جاتی ہیں۔ یہ بات حس اور عقل و فطرت سلیم کے خلاف نہیں۔ اگر لاش اسی طریقے پر رکھی ہوئی ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قبر نے اسے نہ بھینچا ہو سکتا ہے کہ بھینچے جانے کے بعد لاش پھر اپنی پہلی حالت پر آ گئی ہو۔ ملحدوں اور بے دینوں کے پاس رسولوں کو جھٹلانے کے سوا اور رکھا ہی کیا ہے۔ ایک معتبر شخص کا واقعہ۔ ایک بہت ہی معتبر شخص نے بتایا کہ ایک دفعہ میں نے 3 قبریں کھودیں اور فارغ ہو کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ اتفاق سے آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں اور ان تینوں قبر میں سے ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ اس کا رقبہ 3 میل لمبا اور 3 میل چوڑا لکھو۔ پھر دوسری قبر کے پاس جا کر کہتا ہے کہ اس کا 1 میل لمبا اور 1 میل چوڑا لکھو۔ پھر تیسری قبر کے پاس جا کر کہتا ہے کہ اس کا ½ انچ لمبا اور ½ انچ چوڑا لکھو۔ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی۔ اتنے میں کسی معروف شخص کا جنازہ آیا جسے پہلی قبر میں دفن کیا گیا۔ پھر دوسرا جنازہ آیا
اسے دوسری قبر میں دفن کیا گیا۔ پھر شہر کے ایک مشہور مالدار عورت کا جنازہ آیا جس کے ساتھ شہر کے ہر کونے کا آدمی تھا اور جنازے پر لوگوں کی بھیڑ تھی۔ اسے تیسری قبر میں دفن کیا گیا۔ پانچویں بات، قبر کی آگ اور قبر کی باغ و بہار دنیا کی آگ و باغ و بہار کی طرح نہیں ہے کہ اس کا دنیا والے مشاہدہ کر لیں، بلکہ آخرت کی آگ و بہار کی طرح ہے جو دنیا کی آگ و بہار سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ آخرت کی چیزوں کو دنیا والے دیکھ نہیں سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر یہی مٹی اور پتھر بھڑکا دیتا ہے جن میں یہ مدفن ہیں، اور یہ دنیا کی مٹی اور پتھروں سے کہیں زیادہ گرم اور تکلیف پہنچانے والے بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو دنیا والے ہاتھ لگا کر دیکھیں تو انہیں ذرا گرمی کا بھی احساس نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں باغ و بہار بنا دیتا ہے، بلکہ ایک ہی قبر میں دو شخص مدفون ہوتے ہیں۔ ایک کے لیے یہ قبر جہنم کا گڑھا ہے، مگر اس کی گرمیوں کا احساس اس کے پڑوسی کو نہیں ہوتا، اور ایک کے لیے جنت کا باغ ہے، لیکن اس کی آرام پہنچانے والی نعمتوں کا احساس اس کے پڑوسی کو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو اس سے بھی زیادہ بڑی، کھلی اور حیران کر دینے والی اور حیرت انگیز ہے۔ اسی دنیا میں اس نے ہمیں اپنی قدرت کی اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز نشانیاں دکھا دی ہیں، مگر لوگوں کو جن باتوں کا علم نہیں ہوتا انہیں جھٹلا دیا کرتے ہیں۔ مگر جنہیں اللہ ماننے کی توفیق دیتا ہے اور جھٹلانے سے محفوظ رکھتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کافروں کے نیچے آگ کے دو تختے بچھا دیتا ہے جس سے اس کی قبر تنور کی طرح بھڑک اٹھتی ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے تو اس پر اپنے کسی بندے کو خبر بھی فرما دیتا ہے اور دوسروں سے چھپائے رکھتا ہے، کیونکہ اگر سب کو خبر ہو جائے تو ایمان بالغیب نہ رہے اور لوگ مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں، جیسا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ میری طرح تمہیں بھی عذاب قبر سنا دیں۔ بخاری مسلم۔ چونکہ جانوروں میں یہ حکمت نہیں ہے اس لیے وہ عذاب قبر سنتے ہیں، جس طرح آپ کا خچر عذاب قبر سن کر ایسا بدکا کہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ کو گرا دے گا۔ ابو عبداللہ بن کی آنکھوں کا دیکھا واقعہ۔ ابو عبداللہ محمد بن عزیر حدانی سے روایت ہے کہ میں آمد میں عصر کے بعد اپنے گھر سے نکل کر ایک باغ میں گیا۔ غروب سے کچھ وقت پہلے چند قبروں کے پاس پہنچا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک قبر شیشہ کی بھٹی کی طرح انگارہ تھی، مردہ قبر میں مدفون تھا۔ میں اپنی آنکھیں ملنے لگا اور سوچنے لگا کہ کیا میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں۔ پھر میں نے شہر کی دیوار دیکھ کر کہا میں تو جاگ رہا ہوں۔ پھر خود کھانے کی حالت میں گھر گیا، مگر کھانا آیا تو کھا نہ سکا، اور شہر میں چل پھر کر معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس قبر میں آج ایک ظالم چنگی وصول کرنے والا دفن کیا گیا ہے۔ قبروں میں اس آگ کا دیکھا جانا اسی طرح ہے جیسے کبھی اللہ کسی کو جن یا فرشتہ دکھا دیتا ہے۔ ایک آدمی کا آنکھوں دیکھا واقعہ۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اس نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں بدر سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی زمین سے نکلتا ہے اور ایک شخص اسے ہتھوڑے مارتا ہے، پیٹتے پیٹتے وہ پھر زمین میں غائب ہو جاتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو جہل ہے، اس پر قیامت تک یہی عذاب نازل رہے گا۔ کتاب القبور لابن ابی الدنیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں مکہ اور مدینہ کے درمیان اپنی سواری پر جا رہا تھا، پیچھے سامان باندھا ہوا تھا۔ راستے میں ایک قبرستان سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی اپنی قبر سے نکلا جس کے تمام جسم پر آگ لگ رہی ہے اور اس کی گردن میں زنجیر ہے جسے گھسیٹتا جا رہا ہے۔ مجھے دیکھ کر کہتا ہے کہ اے عبداللہ مجھ پر پانی چھڑک دو۔ پتہ نہیں وہ مجھے پہچانتا تھا
یا عبداللہ عرف کے لحاظ سے کہہ رہا تھا۔ اتنے میں دوسرا شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ عبداللہ اس پر پانی نہ چھڑکنا، پھر اس کی زنجیر پکڑ کر اور اسے گھسیٹ کر قبر میں لے جاتا ہے۔ عروہ نے بھی مندرجہ ذیل واقعے کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی دہشت سے میرے بال سفید ہو گئے۔ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ سنایا تو آپ نے اکیلے سفر کرنے سے مسلمانوں کو منع کر دیا۔ ابو قزا کا واقعہ۔ ابو قزا روایت کرتے ہیں کہ ہم کچھ چشموں سے جو ہمارے بصرہ کے راستے میں پڑتے تھے گزرے تو گدھے جیسی آواز آئی۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ گدھے کی سی آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کس کی ہے؟ لوگوں نے کہا ایک آدمی ہمارے قریب رہا کرتا تھا، جب اس کی ماں اس سے بات کرتی تھی تو اسے کہہ دیا کرتا تھا کہ گدھے کی طرح کیوں چیختی ہے؟ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر سے روزانہ گدھے کی سی آواز آتی ہے۔ ایک مدنی کا واقعہ۔ عمر بن دینار سے روایت ہے کہ مدینہ کا ایک شخص تھا، اس کی بہن جو مدینہ کے ایک کونے پر رہتی تھی بیمار ہو گئی اور اس کی بیمار پرسی کے لیے آیا کرتا تھا، پھر وہ مر گئی۔ خیر اسے دفن کر دیا گیا، پھر اسے یاد آیا کہ قبر میں میری کوئی چیز گر گئی ہے، چنانچہ ایک شخص کو ساتھ لے کر قبر کھودی تو وہ گری ہوئی چیز مل گئی۔ پھر اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ دور ہٹ جا، ایک نظر اپنی بہن پر ڈال لوں کہ بیچاری کس حال میں ہے۔ قبر کی ایک اینٹ الگ کی تو قبر میں آگ بھڑک رہی تھی، فوراً اینٹ اس کی جگہ پر رکھ کر قبر بنا دی اور گھر آیا۔ ماں نے پوچھا قبر میں تمہاری بہن کا کیا حال تھا؟ بولا ان کا حال نہ پوچھیں، وہ تو ہلاک ہو گئیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا کیا کرتی تھیں؟ ماں نے کہا نماز دیر سے پڑھتی تھی اور بغیر وضو کے پڑھتی تھی اور پڑوسیوں کے دروازے پر چھپ کر ان کی باتیں سنا کرتی تھی۔ ایک اور شخص کا واقعہ۔ مرثد بن خوشب سے روایت ہے کہ میں یوسف بن عمر کے ہاں تھا، ان کے قریب ہی ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا ایک رخسار لوہے کی طرح سخت تھا۔ یوسف نے اس سے کہا کہ مرثد کو بھی اپنا آنکھوں دیکھا حال سنا دو۔ کہنے لگا میں جوان تھا اور گناہوں کی پرواہ نہیں کیا کرتا تھا۔ طاعون کے زمانے میں میں نے سوچا کہ سرحد پر چلا جاؤں، پھر میں نے فیصلہ کیا کہ قبر کھودا کروں۔ ایک دن میں نے مغرب و عشاء کے درمیان ایک قبر کھودی اور دوسری قبر کی مٹی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک جنازہ لایا گیا اور اسے اس قبر میں دفن کر دیا گیا اور لوگ واپس چلے گئے۔ میں نے دیکھا اونٹ جیسے دو سفید پرندے مغرب کی طرف سے آئے، ایک قبر کے سرہانے اور دوسرا پایتی اتر پر، اور دونوں نے قبر کی مٹی ہٹائی، پھر ایک تو قبر میں اتر گیا اور دوسرا کنارے پر کھڑا رہا۔ میں کسی چیز سے ڈرا نہیں کرتا تھا۔ میں نے اس سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ کیا تو اپنی سسرال میں ہیرو سے رنگا ہوا جوڑا پہن کر غرور و فخر سے اسے گھسیٹتا ہوا نہیں جایا کرتا تھا؟ بولا میں تو بہت کمزور ہوں۔ پھر اس پر ایسی چوٹ ماری جس سے اس کی قبر پانی اور روغن سے بھر گئی۔ اسی طرح اسے 3 بار مارا اور ہر بار اسی لفظ کو دہراتا تھا اور ہر دفعہ قبر پانی اور روغن سے بھر جاتی تھی۔ پھر اپنا سر اٹھا کر میری طرف دیکھ کر بولا دیکھو یہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کرے، اور میرے اس رخسار پر اپنا ایک پر مار کر گر پڑا۔ رات بھر میں وہیں رہا، صبح قبر دیکھی تو جیسے تھی ویسے ہی تھی۔ یہ دیکھنے والے کی آنکھوں میں تو پانی اور روغن معلوم ہوتا تھا، لیکن آگ تھی جو مردے پر بھڑک رہی تھی۔ جیسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی جانب سے خبر دی تھی کہ اس کے پاس پانی اور آگ ہوگی، آگ تو ٹھنڈا پانی ہوگا اور پانی شعلے بھڑکاتی ہوئی آگ ہوگی۔ ایک آدمی نے ابو اسحاق فزاری سے سوال کیا کیا کفن چور کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں اگر اس کی نیت صحیح ہو اور اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کی سچائی بھی ہو۔ ایک کفن چور کا واقعہ۔ ایک شخص کہنے لگا کہ میں کفن چور تھا، قبریں کھود کر کفن نکال لیا کرتا تھا اور کچھ مردوں کے منہ قبلے سے ہٹے ہوئے دیکھتا تھا۔
یہ سن کر فزاری چپ ہو گئے اور اوزائی کو لکھا۔ اوزائی نے جواب میں لکھا کہ کفن چور کی توبہ قبول ہو جائے گی، شرط یہ ہے کہ نیت صحیح ہو اور اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کی سچائی ہو، اور جن مردوں کے قبلے سے منہ ہٹے ہوئے دیکھے وہ غیر سنت پر فوت ہوئے۔ دوسرے کفن چور کا واقعہ۔ ایک کفن چور سے جس نے توبہ کر لی تھی سوال کیا گیا کہ سب سے عجیب بات جو تم نے دیکھی ہو بتاؤ۔ اس نے کہا میں نے ایک شخص کی قبر کھولی تو اس کے تمام جسم میں میخیں ٹھکی ہوئی تھیں، ایک بڑی میخ سر میں اور ایک پیروں میں ٹھکی ہوئی تھی۔